रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम भाई और बहनों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने पहले पारा यानी जुज़ अव्वल जिसके अंदर सूरह बकरा की इब्तिदाई 141 आयतों का खुलासा देखा था, आज इस एपिसोड में हम जुज़ दुअम यानी दूसरे पारे के जिसके अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 142 से 252 ऐसी कुल 111 आयतें हैं, इनका मुताला करेंगे और इंशाअल्लाह इनका खुलासा देखेंगे। सबसे पहले इन आयत की शुरुआत, जैसे कि दूसरे पारे का नाम है सयक़ूल, क्योंकि इसका पहला लफ्ज़ जो है अरबी का वो सयक़ूल है, इसलिए इसका नाम है सयक़ूल। इस पारे की शुरुआत में ही अल्लाह ताला ने हुक्म किया है तहवील किबला का। तहवील किबला क्या है, चलिए इससे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम तमाम जानते हैं और पिछली आयतों में भी मुसलसल बनी इसराइल का जिक्र शुरू है, तो पहले आलम इंसान की जो इमाम थी कौम वो बनी इसराइल थी, और अभी तक समझ लीजिए कि बनी इसराइल ही कौम बनी हुई थी जब तक कि इन आयतों का मतलब नुज़ूल हो रहा है मदीना में। तो फिलहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पहले बनी इसराइल पूरे इंसानों के लिए इमामत का दर्जा रखती थी। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है, समझ लीजिए कि वो माजूल हो गए, अब उनसे इमामत का दर्जा छीन लिया गया, क्योंकि अब नबी जो है आखिरी ख़तमुल अंबिया वो मक्का में तशरीफ़ ले आए जो कि बनी इसराइल में से नहीं थे। साथ ही साथ नबी तो तब्दील हो गया, लेकिन जो बाकायदा शरई हुक्म आना चाहिए वो हुक्म आना भी बाकी था, और हुक्म के हिसाब से जो हेडक्वार्टर चेंज होता है वो हेडक्वार्टर चेंज होना बाकी था। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सूरह बकरा की ज्यादातर आयतें मदनी हैं, मदीना में नाजिल हुई है, और ये आयतें जिनका आज हम मुताला करने वाले हैं ये गालिबन 16-17 महीने हिजरत के 16-17 महीने के बाद नाजिल हुई है। यानी आप समझ लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल मक्की जिंदगी नबूवत के बाद से, और हिजरत के बाद 16-17 महीने बाद ये हुक्म नाजिल हो रहा है कि अब आपका किबला तब्दील कर दिया गया। जो पहले बैतुल मक़दस था अब वो बन गया मस्जिद हराम। इसके अंदर अल्लाह ताला ने यूँ जिक्र किया है कि ए नबी, हम तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ नज़रों को उठना समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काबे को किबला बना दे। किबले के मानी होते हैं डायरेक्शन, सिमत, जिसकी तरफ देखकर तमाम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। तो किबले की डायरेक्शन का हुक्म की आयत के साथ इस पारे की शुरुआत होती है, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि अब अपने आप मुंह फेर लीजिए। वाक़या दरअसल में यूं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गालिबन ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ा रहे थे, और उस वक्त ये आयतें नाजिल हुई। तो दौरान नमाज 2 रकात हो चुकी थी, और बाकी 2 रकातें जो है वो तब्दील किया गया किबला। पूरी के पूरी जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी जमात घूम गई थी। दरअसल में मक्का के अंदर जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते तो ऐसे खड़े होते कि रुख तो बैतुल मक़दस की तरफ होता, लेकिन दरमियान में मस्जिद हरम भी आ जाता है ना, काबा भी आ जाता। यानी इस तरीके से काबा और बैतुल मक़दस दोनों के दरमियान हो रही थी इबादत, यानी उनकी तरफ रुख करके। लेकिन बाद में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए हिजरत के बाद, जब ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि मदीना में बिल्कुल ये एक दूसरे के मुखालिफ है, यानी एक जानिब बैतुल मक़दस और दूसरी जानिब मस्जिद हराम, और फिर ये आयतों का नाजिल होना और पूरी के पूरी जमात का घूम जाना। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हजरात मदीना गए होंगे उन्हें पता है कि वहां पर एक मस्जिद क़िबलतैन है, मतलब 2 किबले वाली मस्जिद, जिस मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, और इन आयतों का नुज़ूल हुआ कि अब आपका काबा तब्दील कर दिया गया है। भाई और बहनों, यहां पर सिर्फ सिमत तब्दीली का मामला नहीं है कि सिर्फ सिमत तब्दील कर दी गई। सिमत तब्दील करने के साथ साथ ये एक क्लियर कट इशारा था कि अब बनी इज़राइल को इमामत से माजूल कर दिया गया है, और अब उम्मत मुहम्मदिया तमाम आलम इंसान के लिए इमामत का दर्जा रखती है। और हाँ, इसकी अगली आयतों में अल्लाह ताला ने यही जिक्र फरमाया है कि अब से उम्मत मुहम्मदिया है उम्मत वस्त। उम्मत वस्त यानी तमाम इंसानों की इमामत करने वाली उम्मत, वो उम्मत जो एक सेंट्रल हैसियत रखती है, वो उम्मत जो अब अल्लाह के कानून को इस जमीन पर नाफिज करेंगी, वो उम्मत जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक के वक्त फरमाया था
کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکومت وہاں پر قائم کرے گا، اور الحمدللہ امت محمدیہ کو یہ درجہ ملا۔ لیکن بھائی اور بہنوں، یہ درجے کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امت وسط کے اندر یہ خاصیت ہونا چاہیے کہ خدا ترسی یعنی امت وسط کے جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ صرف خدا کے لیے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کا تمام اچھے کام کرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور تمام برائیوں سے رک جانا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تمام قوموں کی امامت کرنا، ان کے لیے اپنے آپ کو جد و جہد کرنا، جہاد کرنا، یہ سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس کا الٹیمیٹ جو ایم ہے وہ رضائے الہی ہوتا ہے۔ یعنی امت وسط میں جو سب سے پہلی خصوصیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہے خدا ترسی کی۔ خدا ترسی کے بعد اگلی خصوصیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں راست روی کی خاصیت ہوتی ہے۔ راست روی یعنی وہ راستہ جو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ قرآن ایک کنسٹیٹیوشن آف اسلام، مسلمانوں کا ایک کنسٹیٹیوشن ہے، سنویدھان جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو امت وسط اپنی منمانیاں نہیں چلائیں گی، بلکہ وہ تمام معاملات میں، چاہے وہ حکومت کے معاملات ہو، چاہے وہ عدالت کے معاملات ہو، ہر معاملے میں قرآن کو ہی اپنا قبلہ مانے گا اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یہ خصوصیت ہے امت وسط کی۔ اگلی خصوصیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں عدالت کی خصوصیت ہوتی ہے، مطلب وہ انصاف قائم کرتے ہیں۔ محض یہ نہیں کہ انہیں غرور اور فخر آ جاتا ہے کہ ہم تو امت وسط ہے اور اب من چاہی حرکتیں کریں گے، جو چاہے وہ کریں گے، بلکہ وہ عدالت کے ساتھ کام لیتے ہیں، چاہے پھر وہ گھر والوں کا معاملہ ہو یا بیرون والوں کا معاملہ ہو، عدالت کا معاملہ ہوتا ہے۔ امت وسط کی اگلی خاصیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حق پرست ہوتے ہیں، یعنی حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا جانتی ہے۔ اور آخری خصوصیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام معاملات میں وہ نماز اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ یہ تمام وہ خصوصیات ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور امت وسط میں یہ خاصیت ہوتی ہے، تو یہ تمام خصوصیات کو ہم نے بحیثیت امت وسط ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ امت وسط بننے کے بعد کیا ہمیں یوں ہی جنت مل جائیں گی، جیسے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ تھا کہ بھئی ہم کو آپ نے امامت دیا، ہماری قوم میں سے، ہماری نسلوں میں سے نبی پر نبی آتے جا رہے ہیں، بس ہم تو خود جنت میں ہی جانے والے، چاہے کچھ ہو جائے؟ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ مت سوچو کہ جنت تمہیں یوں ہی مل جائیں گی۔ بہت پیاری آیت ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں جنت حاصل کرنی ہے تو ضرور یہ ایک عظیم الشان حیثیت ہے، لیکن پر خطر، اس میں بہت خطرے بھی آئیں گے۔ خطرے کیسے؟ خوف اور خطر کا سامنا کرنا پڑے گا، ہے نا۔ جب تم امت وسط بن کر کام کرو گے تو تمہاری جانوں کو خطرہ رہے گا، تمہارے مالوں کو خطرہ رہے گا، تمہارے دل ہر دم خوف سے بھرے ہوئے رہیں گے۔ خوف دونوں طرح کا، اللہ رب العزت کا بھی خوف کہ نعوذ باللہ کہیں ہم سے کچھ غلط عمل تو نہیں ہو جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو امت وسط کا ہمیں درجہ دیا ہے کہیں اس کے حق ادا کرنے میں کسی طرح کی کمی بیشی تو نہیں ہو رہی، اور خوف اس بات کا بھی کہ کہیں یہ حکومت کرتے وقت بندگان خدا کے اوپر کسی طرح کی کوئی زیادتی تو ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دونوں خوف کے اندر ایک امت وسط کو زندگی گزارنی ہے۔ اگلی خاصیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے دوران تمہیں فاقہ کشی بھی کرنا پڑ سکتی ہے، کئی دنوں بھوکے بھی رہنا پڑ سکتا ہے، تمہیں اپنی خواہشات کی قربانی بھی دینا پڑ سکتی ہے، ساتھ ہی ساتھ تمہارے جان اور مال کے نقصانات تمہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جان اور مال کے نقصانات سے تمہیں آزمائیں گا۔ ضروری یہ نہیں کہ امت وسط بننے کے بعد تمہیں بالکل ایک جیسے کہ آپ ہوٹل میں جا کر آرڈر کرتے ہیں اور پلیٹ میں آپ کو آپ کا کھانا پیش کر دیا جاتا ہے ویسے جنت پیش کر دیا گیا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ فاقہ کشی کرنا پڑے گی، آمدنیوں کے گھاٹے آئیں گے۔ اس وقت تم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہم تو امت وسط ہے، ہمارے ساتھ سب اچھے معاملات ہونا چاہیے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ یہ تمام آزمائشوں سے ایک امت وسط کو گزرنا ہے، تب جا کر اسے جنت ملیں گی۔ اس دوران جو امت محمدیہ کے یا امت وسط کے نقصانات ہوں گے، جو ایک مسلمان کے، ایک مومن بندے کے نقصانات ہوں گے، تو وہ ان نقصانات کے اوپر افسوس نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں آئی تھی چیزیں اور واپس اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ این ممکن ہے کہ امت وسط کی حیثیت کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی جانوں کی قربانیاں بھی پیش کرنا پڑے، یعنی اللہ رب العزت کے حضور شہادت پیش کرنا ہوگی، شہید بھی ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم شہید ہو جائیں گے تو یہ نہیں کہ شہید بس مردہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہید تو زندہ ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امت وسط کو یہ درجہ دیا کہ جب تم اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہو تو یہ تمام آزمائشوں سے گزرنا ہے. ان آزمائشوں سے گزرتے وقت جو تمہارے نقصانات ہوں گے تو تم کہیں گے ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا تھا جو کچھ، اور اسی کی طرف ہماری جان کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، جس چیز کا معاملہ ہو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور جان چلی جائے تو ہم نے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ختم نہیں ہو گئے، موت نہیں آئی، بلکہ یہی اصل زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس کے بعد ان آیتوں میں جو دوسرے پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول کے کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کیا کہ ہم نے جو رسول تمہیں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں آیتیں سناتا ہے نا، ساتھ ہی ساتھ تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے. یہاں پہ زندگیوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی یہ جو فانی زندگی ہے جو ختم ہونے والی ہے وہ بھی، اور جو نافانی زندگی ہے آخرت میں ہمیں ملنے والی ہے، یہ دونوں زندگیوں کو سدھارنے کا کام رسول کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محض یہ ایسا نہیں کہ ہماری آخرت کامیاب ہوں گی، آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوں گی اگر ہم شریعت اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. تو رسول وہ ہے جو تمہیں اپنی آیات سناتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے خدا کی، ساتھ ہی ساتھ تمہاری زندگی کو سنبھالتا ہے، ساتھ ہی ساتھ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ تعلیم دیتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک رسول کے کام گنوائے ہیں کہ ان کاموں کے ساتھ ایک رسول، ایک نبی اپنی زندگی گزارتا ہے. ان تمام چیزوں کا بھی ذکر انہی آیات میں ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس پارے کے اندر بتاتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو چھپانے والوں کا معاملہ کیسا ہے. دراصل میں ایک طرح سے تنبیہ ہے. اگر آپ لوگ دھیان دیں گے کہ بنی اسرائیل کا یہ ذکر شروع تھا پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں بھی اس کا کنٹینیوشن ہی ہے کیونکہ سورہ بقرہ ہی شروع ہے، بقرہ ہی کی آیتیں شروع ہے. تو بنی اسرائیل کے کمپیریزن کے ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ان کے علماء نے، ان کے لوگوں نے، بنی اسرائیل والوں نے آیتوں کو چھپایا، حق کو چھپایا، ساتھ ہی ساتھ جب قرآن ان کے سامنے آ گیا، نبی آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود انہوں نے باتوں کو چھپایا، تو وہ روش مسلمانوں کی یا امت محمدیہ کی نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ جو لوگ آیتیں چھپاتے ہیں گویا کہ وہ کافر ہے. جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کافر کے معنی ہوتے ہیں چھپانے والا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، آیتوں کو چھپانے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، توحید، رسالت، آخرت، یہ کنسپٹس کو چھپانا، لوگوں تک نہ پیش کرنا، ساتھ ہی ساتھ قرآن کے احکامات کو صرف اپنے فائدے کے لیے چھپا لینا، چند روپیوں کے فائدے کے لیے، آگے اس کا ذکر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر فرشتوں کی، انسانوں کی اور خود اللہ رب العزت کی لعنت ہے جو قرآن کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چند روپیوں کے لیے اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں، یعنی وہ چند پیسوں کے لیے اللہ کی آیات کو اور نشانیوں کو چھپاتے ہیں ذرا سے دنیاوی فائدے کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرض کر لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو انگار سے، آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات ان آیاتوں میں بتائے ان کے متعلق جو قرآن کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اور رب کی کیا نشانیاں ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے پارے میں بھی دیکھا تھا کہ ربوبیت کی کیا نشانیاں ہیں. اللہ رب العزت کیسے فرماتا ہے کہ رب تو بس وہی ہو سکتا ہے، اور بے شک اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی نشانیاں گنوائی ہے کہ رب کی نشانیاں یہ ہوتی ہے. جیسے پہلی نشانی ہے کہ رب تو وہ ہوتا ہے جو آسمان اور زمین کی ساخت ہے نا، ان کے اوپر غور کیجیے. دراصل میں ان آیات میں بجائے نشانی بتانے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر تم غور خوض کرو. تم غور خوض کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم ان چیزوں پر غور خوض کریں گے تو تمہیں اس بات کا بالکل احساس ہو جائے گا کہ بے شک اللہ کے علاوہ یا کسی رب کے علاوہ اس عالم کا، اس دنیا کا چلنا عین ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ربوبیت کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو آسمان اور زمین کی ساخت پر غور کرو. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ دن اور رات باہم جو آپس میں تبدیل ہوتے ہیں، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اس سے بھی تم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھ سکتے ہو. ساتھ ہی ساتھ جو سمندر میں اور دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تیراتا ہے، یہ اس کی خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اور ایک خاصیت بتاتا ہے ربوبیت کی کہ پانی کا برسنا، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا، اور یہ پانی برسنے کی وجہ سے زمین کو زندگی ملتی ہے، مطلب اس میں مختلف سبزیاں اور اناج اگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربوبیت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاندار مخلوق کا پھیلاؤ کرتا ہے، جو ریپروڈکشن کا عمل ہے، جو نسلیں پھیلتی ہے، چاہے وہ انسانوں کی ہو یا جانوروں کی ہو. تو یہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. مطلب یہ تمام نشانیاں کافی ہے کہ ایک انسان اللہ رب العزت اور خدائے واحد پر ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو اس کے آگے
سر تسلیم خم کر دے۔ اگلی نشانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہوا کی گردشوں میں اور یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان بادل ہے ان کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و خوض کرتے۔ ان باتوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت میں آیتوں میں بتایا کہ مومن اور کافر ان کے درمیان کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے کر کے بتایا کہ ان کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ مومن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن بندے کے لیے اللہ کو سب سے بڑھ کر وہ محبوب ہوتا ہے۔ مومن بندے کے لیے اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہوتا ہے۔ سب سے محبوب تر اگر کوئی ہے کسی مومن بندے کے لیے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے اور جن سے روک دیتا ہے وہ رک جاتا ہے، چاہے وہ اس کا نفس اسے کتنا ہی آمادہ کرے، کسی چیز میں اسے کتنی بھی پسندیدگی دکھائی دے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے روک دیا تو وہ رک جاتا ہے، اور کسی کام کے لیے اسے کتنا بھی برا لگے، اس کا نفس آمادہ نہ ہو، لیکن وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، تو ایسا بندہ ہوتا ہے مومن۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کا معاملہ کیسا ہے؟ کافروں کا معاملہ ایسا ہے کہ انہیں اپنے پیشوا اور رہنماؤں انہیں خوش کرنا ہوتا ہے، انہیں وہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں، ان کے جو پیشوا اور رہنما ہوتے ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے کافر اپنی زیادہ تگ و دو لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دوسری بات بتاتا ہے کہ کافروں کے لیے اپنے باپ دادا کی پیروی سب کچھ ہوتی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا بھی کہنا تھا کہ ہم اس رسول اور اس کتاب کی پیروی کرنے لگے اور ہمارے باپ داداؤں کے جو جسے کہیں گے دھرم اور مذہب کو چھوڑ دے۔ مشرکین مکہ کا بھی پہلا یہی جواب تھا کہ نعوذ باللہ اتنے سالوں سے جو ہمارے باپ دادا مختلف خداؤں کی پرستش کرتے آ رہے تو کیا وہ غلط تھے؟ تو کافروں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے پیشواؤں کو خوش کرتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کے عمل کے اوپر باقی رہتے، ساتھ ہی ساتھ وہ جانوروں کی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں آپ کتنی بھی پکار لگائیے، جس طریقے سے جانور کو صرف آواز سنائی دیتی ہے لیکن وہ ہمارے الفاظ نہیں سمجھ سکتا ہے، بس ویسا ہی معاملہ کافروں کا ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کا ایسا معاملہ ہے تو ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایسے بھی بتایا ہے کہ یہ پیشوا اور رہنما آج جن کی اتباع کر رہے ہیں، جن کے مقتدی بن کر بیٹھے ہیں، جب آخرت میں انہیں پکاریں گے تو ان کے پیشوا ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور یہ پچھتائیں گے، ان کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا کافروں کے۔ اس وقت یہ سوچیں گے کہ کاش جس طریقے سے یہ آج ہمیں نگلیکٹ کر رہے ہیں، ہم سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، دنیا میں ہم ان سے اسی طریقے سے کنارہ کشی کرتے، لیکن اس وقت ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش انسان کو یہ چیز پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آ جاتی ہے جو آخرت میں اس کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے کچھ احکامات ان آیتوں میں بتائے ہیں۔ احکامات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہمیں دی ہیں انہیں کھانا ہے۔ دراصل میں یہ آیت اس چیز کی بھی نفی تھی کہ بہت سارے جو مشرکین تھے اور قریش تھے جو ان کے زمانے میں کچھ چیزوں کو انہوں نے خود اپنے آپ پر حرام بھی کر رکھا تھا اور کچھ چیزوں کو حلال بھی کر رکھا تھا۔ پاکیزہ کچھ چیزیں تھیں پھر بھی انہیں اپنے آپ پر حرام کرتے تھے۔ ابھی بھی بہت سارے انسانوں میں کچھ ایسے معاملات ہیں کہ وہ کچھ سبزیاں اور کچھ ایسی چیزیں نہیں کھاتے ہیں جو کہ حلال ہے، انہوں نے خود اپنے آپ پر حرام کر کے رکھا ہے۔ اور چونکہ خاندیش سے میرا علاقہ ہے تو ایک لفظ جس کا استعمال کیا جاتا ہے بیاڑا، کہ بھئی فلاں چیز بیاڑی ہے، ہم کھاتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیز کی بھی اللہ تعالیٰ نفی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو پاکیزہ ٹھہرا دیا ہے تو ہم کو ہی نہیں ہو سکتے کہ ان چیزوں کو خود اپنے اوپر حرام کرے۔ تو مومنوں کے لیے فرمایا گیا کہ وہ تمام رسومات جو تم شرک کرتے وقت جب تم مشرک تھے، وہ تمام عمل اور وہ چیزیں جو تم نے خود اپنے آپ پر حرام کر رکھی تھی وہ حرام نہیں ہے، وہ تم پر حلال ہے۔ دوسری خاصیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان سے بچو۔ مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ شیطان سے بچو۔ کیوں بچنا ہے شیطان سے؟ سب سے پہلے تو وہ کہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کے متعلق خراب باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا کرتا ہے، مختلف سوالات پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان سے بچو۔ ساتھ ہی ساتھ شیطان سے اس لیے بھی بچنا چاہیے، قرآن میں آتا ہے کہ وہ بدی اور فحاشی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، فحش کام ہم سے شیطان کرواتا ہے، اس لیے بھی شیطان سے بچنا چاہیے۔ اگلا جو احکام اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ پابندیاں، کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عنایت میں بتایا کہ فلاں فلاں چیزیں تم پر حرام کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست بتایا کہ کون سی چیز؟ سب سے پہلے خون، اللہ تعالیٰ نے خون ہم پر حرام کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مردہ، کوئی بھی مردہ جانور یا مردار جو ہے اسے بھی ہم پر حرام کیا گیا ہے۔
مردار کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جو چیز ذبح کی جاتی ہے وہ بھی مسلمانوں پر حرام ہے کھانے کے لیے. یہ تمام پابندیاں ہیں کہ بھئی مردار نہیں کھانا ہے, ہمیں خون نہیں کھانا ہے, اور ایسی ذبیحہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا, اور آخری چیز سور کا گوشت. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم پر حرام کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ کئی اور مختلف چیزیں ہیں, اگلی آیات میں آئیں گی. میں آج آپ کے سامنے یہ جو خلاصہ پیش کر رہا ہوں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے آیت 252 اتنی آیتوں کے درمیان جو احکامات نازل ہوئے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے. اور آخری چیز جو آگے کی آیتوں میں آئی تھی لیکن پہلے ہی میں کور کر رہا ہوں, آخری کی آیتیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر بھی پابندی لگائی. دراصل میں وہاں پر آیت ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا معاملہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بری چیز ہے. میں آپ کو بتلاتا چلوں یہاں پر کہ بہت سارے احکامات جو ہے وہ بتدریج دھیرے دھیرے گریجولی نافذ ہوئے ہیں. جیسے کہ اگر روزے کی بھی بات کریں گے تو روزہ جو تھا پہلے فرض ہوا, لیکن اس میں یہ چیز کی ممانعت تھی کہ بھئی جو لوگ نہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتے تو وہ صرف کفارہ ادا کر سکتے. بعد میں آیتیں نازل ہوتی ہے جیسے کہ آگے ہم دیکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ شراب کے متعلق پہلے یہ آیت آئی کہ بھئی وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں برائی زیادہ ہے اور بھلائی کم ہے. پھر آیت نازل ہوتی ہے کہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حالت میں نماز کو نہیں جانا چاہیے شراب پینے کے بعد, اور پھر بعد میں ایک آیت باقاعدہ نازل ہو جاتی ہے کہ اب شراب تم پر حرام کر دی گئی. تو جو ہمارے لیے شریعت ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور دھیرے دھیرے اسلام کی فوج میں داخل ہو رہے تھے ان کے لیے احکامات بھی دھیرے دھیرے آ رہے تھے. اگر ڈائریکٹلی کسی چیز کو حرام کر دیا جاتا تو ممکن تھا کہ لوگوں کو بڑی کراہت اور بہت تکلیفیں ہوتی تھی, جس کی وجہ سے عین ممکن تھا کہ وہ اسلام کی روشنی سے دور ہو جاتے. تو اللہ رب العزت جو کہ ہم سے بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ نے گریجولی کچھ احکامات نازل کیے. تو ان آیتوں میں ایسے سوال ہے کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جوئے اور شراب کے بارے میں کیا معاملہ ہے, وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنے یتیموں کے مال کا کیا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جوابات دیے جس میں سے پابندیوں میں سے شراب اور جوئے پہ مکمل پابندی ہے اسلام کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتیموں کے مال کے ساتھ بھلائی کا رویہ ہونا چاہیے. دراصل میں یتیموں کے مال کے ساتھ جو مختلف معاملات تھے جس کے اندر ابو جہل ان کے بھی بہت سے واقعات ہم نے سنے تھے, تو مشرکین میں آیت تھی کہ وہ یتیموں کے مال کو ہڑپ لیا کرتے تھے, ان کا غلط استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر کلیئر کر دیا کہ یتیموں کے مال کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہونا چاہیے. دراصل میں جب یتیموں کے حقوق کی آیتیں اتری تو کچھ مسلمان جو ایمان لا چکے تھے وہ اتنا گھبراتے تھے اور اتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کی شریعت سے کہ اگر ان کے یہاں کوئی یتیم ہوتا اور اس کا کچھ مال ہوتا تو وہ اسے استعمال کرنے سے بہت گھبراتے تھے. تو جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے, پھر ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں غلطی سے ان کا مال ہم نہ استعمال کر لیں, تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر یہ آیت نازل کرتا ہے کہ بھلائی کے ساتھ, یعنی تم بہتر جانتے ہو کہ ان کا آپ مال ساتھ میں اگر رکھنا چاہے تو ساتھ میں رکھ سکتے ہیں, ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ میں ہی, اور اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. دراصل میں تمام کاموں کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے, تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کرتا ہے. ان احکامات کے بعد جو اگلی چیز ان آیتوں میں بیان کی گئی کہ نیکی کی اصل تعریف. دراصل میں بہت سے لوگوں کے درمیان نیکی کی الگ الگ تعریفیں ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں ہے نا, اور روزے بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن ان کے تمام وہ دوسرے کام جو ناجائز اور حرام ہے دین اسلام میں وہ بھی جاری ہے. سودی کاروبار ہے, لوگوں کے حق تلفی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ خراب معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف صاف فرما دیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. مشرق یا مغرب کی طرف کرنے سے مراد یہی ہے, کیونکہ میں نے جیسا آپ کو بتایا بالکل اپوزٹ تھے. پہلے جو کعبہ جو ہمارا قبلہ تھا وہ بیت المقدس, اور بعد میں جو ہمارا قبلہ بنا وہ مسجد حرام. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ صرف تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. اللہ تعالیٰ نیکی کی تعریف بیان کرتا ہے, بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ. ایمان کن چیزوں پر؟ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر اور یوم آخر پر, ساتھ ہی ساتھ اس کی نازل کی گئی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر. یہ 5 چیزیں جس طریقے سے ہم ارکان اسلام کہتے ہیں کہ 5 ہیں, ویسے یہ ارکان ایمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, اس کے ملائکہ پر, آخرت پر ایمان, پیغمبروں پر, اور جو کتابیں نازل ہوئی ان کے اوپر ایمان لانا. نیکی یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساتھ ساتھ نیکی یہ بھی ہے کہ اپنا مال خرچ کرو, پسندیدہ مال خرچ کرو. کن کن کے اوپر؟ پہلے اگر آپ دیکھیں کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو والدین کے علاوہ
جو الگ الگ دیکھیے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو، تو پہلے والدین کے علاوہ تمام مسکین یتیم وغیرہ کی باتیں آتی ہیں، لیکن والدین کے لیے پھر بعد کی آیت میں والدین کا بھی ذکر آئے گا، تو اپنا پسندیدہ مال اپنے والدین پر بھی خرچ کرو۔ تو اس لیے میں نے پہلے والدین اور رشتہ داروں، یتیم اور مسکینوں، ساتھ ہی ساتھ مسافروں اور ایسے لوگ جو غلاموں کی رہائی کے کام کرتے ہو یا غلاموں کی رہائی کے لیے تم اپنے مال کو استعمال کرو، ساتھ ہی ساتھ مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والے، یعنی جو مختلف آرگنائزیشنز ہے اور جو مختلف جماعتیں ہیں کام کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں تک مدد کو پہنچائے، تو ان کاموں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرو۔ دراصل میں آپ یہاں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے بھی مدعے ہیں مختلف کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ اس میں والدین کا بھی ذکر ہے تو والدین کو تو ہمارے پسندیدہ مال میں سے ہی خرچ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ نہیں نکل رہی ہے، تب بھی حالات کے مطابق آپ نے اپنا پسندیدہ مال ان مدوں کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور کچھ اہم احکامات ان آیتوں میں بیان کیے ہیں، جیسے کہ نماز اور زکوٰۃ کے قیام کا۔ یہاں پر بار بار جیسے کہ ہم تمام بھی آتے قرآن میں کئی مرتبہ ذکر ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راست باز بنو اور متقی بن کے رہو، زندگی گزارو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ عہد کی وفا جاننا سیکھو، وہ رویہ مت اختیار کرنا جو بنی اسرائیل کا تھا، جو بار بار اپنے عہد توڑتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وصیت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ دراصل میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ معاملات بتدریج شریعت کا روپ لیے ہیں، ان کی شکل لیے ہے۔ پہلے وصیت کا معاملہ تھا کہ انسان اگر چاہے تو اپنی وصیت کہہ سکتا ہے نا، لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ انسان سے گڑبڑ کی چانسز تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کی آیتوں میں باقاعدہ وراثت کی تقسیم کا قانون لایا ہے نا۔ اس وقت یہ وصیت جو تھی، یعنی وصیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کو بھی بول دے کہ بھئی میرے یہ اتنی دولت فلاں دولت یا پوری دولت فلاں شخص کو مجھے دینا ہے، تو وہ وصیت کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وصیت کرتے وقت ہم نے بھلائی کے ساتھ وصیت کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ لیکن بعد کی آیتوں میں آگے قرآن میں ہم دیکھیں گے کہ وراثت کے اصول اسلام میں ہیں۔ انسان اب اپنی من مرضی سے ایک چاہے تو کسی خاص شخص کو ایک بڑا حصہ دے دے یا اسے کم حصہ دے، یہ اب انسان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون بتائے ہیں جس میں وصیت کا بھی حکم ہے۔ کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کو بھی اس کے سامنے رکھنا پڑتا ہے، جس کے اندر ملتا ہے کہ کتنا حصہ ہم وصیت کر سکتے ہیں، اور باقی جو حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حساب بتا چکے ہیں کہ کتنا حصہ کسے دینا ہے، اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے کیا معاملہ رہے گا، بیٹیوں کے لیے کیا معاملہ رہے گا، اگر بیوی ہے تو ان کے لیے کیا معاملہ رہے گا، یہ پورا ڈیٹیل اسٹرکچر انشاءاللہ ہم آگے کی آیتوں میں دیکھیں گے۔ تو وصیت کے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام معاملوں میں ہم تمہیں تنگی اور مصیبت سے آزمائیں گے، اور اس وقت تمہارے پاس سب سے بہترین ہتھیار ہے صبر کا۔ تو تمام معاملوں میں چاہے تنگی و مصیبت کا معاملہ ہو، حق و باطل کے درمیان جنگ کا معاملہ ہو، ہم نے کس چیز سے کام لینا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے احکامات دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں قصاص کا حکم بتایا ہے۔ قصاص یعنی قتل کے بعد کے جو اصول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کلیئر کر دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو جس شخص نے قتل کیا ہے اسی کا قتل ہونا چاہیے۔ اگر وہ شخص آزاد ہے تو آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ دراصل میں مشرکوں کے درمیان یہ معاملہ تھا کہ اگر وہ کسی کا قتل کر دیتے تو وہ سامنے والے قبیلے کا اگر ایک انسان کا قتل کیا گیا تو اس کے بدلے میں وہ دوسرے قبیلے کے دسوں اور سینکڑوں لوگوں کا قتل کرتے تھے، جس کی اسلام نے نفی کیا ہے کہ اگر اس نے ایک قتل کیا ہے تو آپ کو بھی ایک قتل کی اجازت ہے۔ یہ قصاص کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص کے بدلے ہم خون بہا بھی، یعنی اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے اپنے بھائی کے ساتھ تو بجائے قتل کا بدلہ قتل سے لینے کے وہ بھلائی کا معاملہ بھی کر سکتا ہے۔ اور بھلائی کا معاملہ کرنے کے ساتھ ساتھ خون بہا، یعنی اگر کسی پر آپ قتل معاف کر رہے ہو کوئی بھائی تو وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا خون بہا حق طریقے سے ادا کرنا چاہیے، یعنی جو بھی اس کا اماؤنٹ یا پھر جو بھی چیز طے ہوتی ہے خون بہا میں وہ قاتل کو ادا کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل میں قصاص میں زندگی ہے۔ بظاہر یہ قانون تھوڑا ہمیں ٹپیکل لگتا ہے کہ یار قتل کے بدلے قتل اور کچھ بھی تو معافی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، کیونکہ آپ سمجھیے نا کہ اگر ایسا ہوتا کہ اسلامی قانون نہ ہوتا تو ایک قتل کے بدلے سینکڑوں اور ہزاروں قتل انسان کرتا تھا۔ دراصل میں جب اس کے قبیلے کا معاملہ، اس کے پریوار کا اور خاندان کا معاملہ آ جاتا ہے، لیکن اسلام نے اس کی نفی کیا کہ ایک قتل کے بدلے ایک قتل، وہ بھی غلام اگر قتل ہوا تو غلام کو ہی قتل کرنا ہے، اگر آزاد شخص قتل ہوا تو آزاد شخص کو ہی قتل کرنا ہے، اور اگر عورت قتل کی گئی، عورت قاتل ہے تو عورت کا ہی قتل کرنا ہے، اس میں ہمیں تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قصاص کے معاملے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کا بدلہ دینے والا ہے۔
قصاص کے بعد جو اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ مال کے متعلق، کہ جو تمہارے مال ہے وہ مال لوگوں کے مال ناحق مت ہڑپو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ ناحق لوگوں کے مال ہڑپنا یا حاکموں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنا ہے جو ہمیں پتا ہے کہ غیر حق طریقے سے لوگوں کے مال ہڑپتے ہیں، ان کی مدد بھی کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت زیادہ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بتایا کہ حق کے بدترین دشمن ہیں۔ قرآن میں اس طریقے سے الفاظ استعمال ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ احسان کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا طریقہ بتایا کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے وہ احسان، محسن طریقے سے، یعنی بہترین انداز میں ادا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں، جب کسی کی مدد کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا دکھاوا کرتے ہیں، فوٹو وغیرہ، ایسی چیزوں سے ہم نے بچنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یہ دراصل میں قرض حسنہ ہے۔ قرض حسنہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، یعنی ایک طرح سے یہ جو تم مال خرچ کر رہے ہو مجھے قرض دے رہے ہو، ایک طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہیں جس کی ادائیگی اللہ تعالیٰ جنت کے عوض میں ہمیں کرے گا انشاءاللہ۔ ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات مکمل، دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پارے کی آیات میں روزے کے جتنا تفصیلاً احکامات آئے ہیں یہ کئی اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے، یعنی ان آیات میں ایک دم ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے متعلق بتایا کہ روزہ کیا ہے، روزے کی فرضیت کا معاملہ کیا ہے، روزہ چھوٹنے پر کیا معاملہ ہے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رعایت دے رکھی ہے نا، اور اس کے کفارے کا معاملہ کیا ہے۔ تو مکمل تفصیلات ہمیں ان آیات میں دکھیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ نکاح اور طلاق کی بھی مکمل تفصیلات انہی کے اندر موجود ہے کہ طریقہ طلاق کیا ہے، کس طریقے سے طلاق دیا جانا چاہیے، اس کے احکامات کیا ہے، مہر کا کیا معاملہ رہے گا، اگر طلاق جو ہے وہ چھونے سے پہلے ہوتا ہے تو اس کا مہر کا معاملہ کیا ہے، چھونے کے بعد کیا معاملہ ہے، 4 مہینے سے زیادہ ایک دوسرے سے دوری اپنانے کا معاملہ، یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ ان آیات میں موجود ہے جو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حج اور عمرہ کی ڈیٹیلز بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائی ہے۔ دراصل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات کے اندر کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دراصل میں مشرکین مکہ نے صفا اور مروہ کے اوپر مختلف 2 بت رکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو حج کا حکم ہوا تو وہ تھوڑا کراہتے تھے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ ابراہیم کی اور حضرت ہاجرہ کی سنت ہے جو اپنے ادا کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ مشرکین کی ایک عادت ہو چکی تھی کہ جب وہ منا سے عرفات کی جانب نکلتے تو مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے، عرفات تک نہیں جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو قریش ہے، ہم ان باقی عام لوگوں کے ساتھ کیوں کریں گے، عام لوگ جائیں گے عرفات تک، ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی ہے کہ جہاں تک باقی لوگ جاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے بھی فرض ہے، اور حج کا انشاءاللہ ایک بڑا ڈیٹیل طریقہ ہم دیکھیں گے، تو اس میں عرفات تک جانا ہے، عرفات سے پھر شام میں لوٹ کر مزدلفہ میں قیام کرنا ہوتا ہے رات کا، اور مزدلفہ سے پھر دوسرے دن جمرات وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے احکامات بتائے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جمرات کے دن کے بعد جب آپ کی قربانی اور آپ کا طواف وداع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو 2 دن یا 2 سے زیادہ 3 دن اگر کوئی مینا میں ٹھہرنا چاہے تو وہ بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ احکامات بھی ہمیں انہی آیات میں ملتے ہیں، یعنی ان آیات میں روزہ، نکاح، طلاق، حج، عمرہ، ان کے ڈیٹیلڈ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے جس کی آپ لوگ اسٹڈی کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ کے احکامات بھی انہیں آیاتوں میں بتایا ہے کہ جنگ کے کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ دراصل میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مدنی دور میں نازل ہوئی، اور جس سال یہ آیت نازل ہوئی اس کے اگلے سال رمضان میں جنگ بدر پیش آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے احکامات بھی مسلمانوں پہ کلیئر کر دیے، کیونکہ جہاں تک مکہ کا معاملہ تھا تو مکہ میں مسلمان جو تھے وہ ڈیفینسو پوزیشن میں تھے، آفینسو پوزیشن میں نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہیں لڑائی کا اور جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، وہاں پر صرف دعوت و تبلیغ کرنا تھی، اور اگر کچھ خراب معاملات پیش آتے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر صبر کا حکم دیا تھا۔ لیکن اب مدینہ میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن دیکھیں جنگ کی شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے طریقے سے، کیونکہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو مشرکین ہیں آج کل کے دور کے اور جو بہت سارے منافقین ہیں وہ آج بھی ان آیتوں کے اوپر جو کہ بالکل روشن آیتیں ہیں بہت سے خدشات اٹھاتے ہیں اور نعوذ باللہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات دیکھیے، اللہ تعالیٰ جنگ کے احکامات میں کہتا ہے کہ جو تم سے لڑے صرف تمہیں ان سے لڑنا ہے نا۔ یعنی ایک مسلم کا جب جنگ کے لیے جاتا ہے تو اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ غلطی کسی سیاست دان کی ہے لیکن اس کی وجہ سے پوری عوام کو برباد کر دیا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم معاملہ دیکھتے ہیں سیریا میں، کشمیر میں، الگ الگ مقامات پر۔ تو ایسے معاملات اسلامی جنگ کے احکامات میں سے نہیں ہیں، ہے نا۔ جو تم سے لڑے ان سے تم لڑو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زیادتی نہ کرو، یعنی اگر وہ رک جائے، وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر تم زیادتی مت کرو۔ اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جتنی جنگیں ہوئی، مختلف غزوات ہوئے، اور ان کے بعد بھی جتنی غزوات ہوئے، اس میں ہمیں اسلامی احکامات کی
جو روشنیاں ہیں وہ نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، یعنی جنگ کا اگر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی ہے، اگر ان کا قتل نہ کیا گیا تو وہ فتنہ پھیلائیں گے، اور فتنہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے بنسبت قتل کے، کیونکہ جب انسان قتل کرتا ہے تو ایک انسان قتل ہوتا ہے، لیکن فتنے کی وجہ سے پوری کی پوری انسانیت، پورے کے پورے قبیلے اور پوری کی پوری قوموں کے برباد ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے کہ مسجد کے حرام کے قریب لڑنا کیسا ہے۔ دراصل میں مومن پوچھتے تھے کہ مسجد حرام کے قریب لڑنا کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہاں لڑنا نہیں ہے، لیکن اگر وہ تم سے وہاں لڑنے سے گریز نہ کرے تو تمہیں بھی پھر وہاں لڑنے کی اجازت ہے۔ جیسے کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ مسجد حرام اور اس کا جتنا علاقہ ہے، اس کی حرمت، اس کے جو قوانین ہیں، ہے نا، تو ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن جنگ کے معاملے میں پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں بھی حرمت باقی رکھنی ہے، لیکن اگر دشمن لڑے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی لڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دراصل میں وہ تمام معاملات ہیں جو قریش، جو مکہ کے قریش تھے، جن کی وجہ سے اب جو کہ جنگ کے لیے تیار تھے اور وہ فتنہ پھیلا رہے تھے، جب مسلمانوں نے ایک اپنی چھوٹی سی اسٹیٹ مدینہ میں بنا لیے تو اس کے تعلق سے جو مختلف لوگوں میں وہ مختلف باتیں اور فتنہ رویہ اپنائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا تھا کہ اب تم جنگ کر سکتے ہو، اور مسلمان بھی یہی چاہتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، اور الحمدللہ اس چیز کی جو رحم کا معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود دکھایا ہے۔ فتح مکہ کے وقت جو ایک عام معافی کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بدر کی جنگ میں جب بہت سارے پکڑ کے لائے گئے تھے سامنے والے فوجی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 لوگوں کے، باقی تمام کو رہا کر دیا تھا، 2 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ فتنہ پھیلانے والے تھے۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ فتنہ پھیلائے اور جن سے بہت زیادہ ڈر ہو مستقبل میں، تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رحم کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں میں سے 2 قیدیوں کو قتل کی سزا دی تھی، باقی تمام کو رہا کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ فتح مکہ کے وقت بھی ایک عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں سے 11 لوگوں کو اس چیز سے مستثنیٰ رکھا گیا تھا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم آگے کبھی دیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے۔ ماہ حرام یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے ماہ حرام ہیں۔ اسلام سے پہلے قریش کے درمیان بھی ان کی حرمت تھی، یعنی حرمت والے مہینے جو بہت ہی محترم ہیں، اس میں وہ جنگ نہیں لڑا کرتے تھے، تو مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اس میں جنگ نہیں لڑنا ہے، لیکن اگر وہ ان مہینوں کی حرمت باقی نہ رکھے اور اگر ان مہینوں میں تم سے لڑے تو پھر مسلمان ان سے لڑ سکتے ہیں۔ یہ اسلامی جنگ کے قوانین اللہ رب العزت نے ان آیات میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے طالوت کا ذکر، آخر میں اللہ رب العزت نے طالوت کا ذکر کیا ہے۔ چلیے میں آپ کو مختصراً طالوت کے بارے میں بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو سموئیل نبی کا دور تھا، جب سموئیل نبی بنی اسرائیل پر حکومت کر رہے تھے، تو اس وقت دراصل میں بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں بادشاہ، ہمارے درمیان کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ نبی سے آ کر یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے، اسلام میں بادشاہیت نہیں ہے، اسلام میں صرف ایک ہی چیز ہے، خلافت، اور جب نبی موجود ہے تو وہ نبی سب کا خلیفہ ہوتا ہے۔ نبی کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان سے کوئی آپ بادشاہ مقرر کر دیجئے، تو یہ بالکل ناپسندیدہ عمل تھا۔ نبی کو بھی بہت برا لگا اور اللہ کو بھی اس بات پر بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود ان کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے درمیان سے طالوت جو کہ بنیامین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ایک نوجوان شخص تھا جو کہ ہٹا کٹا بھی تھا اور عقل بھی رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سلیکشن کیا کہ یہ تمہارے درمیان تمہارے بادشاہ رہیں گے، لیکن ان لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا کہ نہیں، ایسے شخص کو ہم کیوں بادشاہ بنائیں جو کہ ہم سے کمتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی نے سمجھایا کہ وہ عقل اور فزیکل فٹنس میں تم سے بہتر ہے۔ پھر جب وہ لوگ مان لیتے کہ طالوت ہمارا بادشاہ ہے، پھر طالوت کے ساتھ وہ جنگ کرتے۔ دراصل میں فلسطین ان سے چھین لیا گیا تھا، کنعان کے بہت سارے لوگوں نے ظلم کر کے انہیں باہر نکال دیا تھا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا، تو فلسطین دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انہیں جنگ کرنا تھا اور جنگ کے لیے بادشاہ کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کا سلیکشن کیا۔ پھر طالوت ان کو لے کر جاتا ہے، اور جب ایک دریا درمیان آتا ہے تو طالوت چیک کرنے کے لیے کہ کہیں لوگ اقتدا کریں گے نہیں کریں گے وقت پہ، تو وہ کہتا ہے کہ اس ندی کا پانی نہیں پینا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے پھر بھی اس کا پانی پیتے ہیں، صرف کچھ لوگ ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہی کچھ لوگ پھر طالوت کے ساتھ جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس جنگ میں انہیں فتح نصیب ہوتی ہے، جس کے اندر جو مخالف کا بادشاہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جالوت، اور جالوت کا قتل جو کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں داؤد
اور بعد میں یہی نوجوان داؤد جو ہے وہ نبی بنتے ہیں، داؤد علیہ السلام، اور سموئیل علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کو نبوت کا درجہ ملتا ہے، اور ہم بہتر جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں اٹھیں گے تو ہم برابر کسی نہ کسی اور قوم کو اٹھا لیں گے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سموئیل نبی بنی اسرائیل میں سے ہے، لیکن آگے چل کے حضرت داؤد علیہ السلام نبی بنتے ہیں جو کہ بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جن کا ذکر دوسرے پارے کی ان آیتوں میں کیا گیا تھا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں نشانیاں حاصل کرنے کی، سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں روک رکھے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔